आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दुरुस्त अकायद दुरुस्त तरीके से समझने की तौफीक दे और इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। बाद औक़ात आदमी को अकीदे के हवाले से तो पता होता है, लेकिन वो एक जनरल सी मालूमात या एक नॉर्मल पता है कि भी ये अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम रखते हैं, मानते हैं। लेकिन उन अकायद को कुछ न कुछ दलाइल के साथ जानना, क्योंकि जब दलील जहन में आए या दलील के तौर पर किसी चीज़ को हम जानते हैं तो अकीदे में पुख्तगी आ जाएगी। आपको कोई किसी तरह के वसाविस का शिकार नहीं कर सकेगा। अकायद को इसी तरह सीखना ये चाहिए, यानी दलाइल के साथ ही उसको समझना चाहिए। हमारे इसी प्रोग्राम में ये मुख्तलिफ़ सिलसिले रहे कि जिसमें मुख्तलिफ़ अकायद के ऊपर, अकायद बारी ताला, अकायद नबुव्वत के हवाले से, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि और भी वो अकायद जिन पर बाकायदा ईमान का दारो मदार या जिनके इनकार की वजह से इंसान या तो दायरा इस्लाम से खारिज हो रहा हो या फिर उस पर गुमराहियत का हुक्म लगता हो। जी हाँ, जो अकायद की डिटेल और तफसील है उसमें सर फहरिस्त ये बात आती है ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन में से किसी एक शय का भी अगर कोई शख्स इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़रूरियात दीन में से कई चीज़ें हैं कि जिनका आम व ख़ास सबको पता होता है। वो आम लोग मुराद नहीं जो कहीं बिल्कुल मैदानों में, सहराओं में, कहीं इधर उधर रहते हों कि जिनको कोई किसी आलिम दीन की सोहबत मुयस्सर ही नहीं, बल्कि वो लोग के खवास यानी उलमा और वो लोग जो इनकी सोहबतों में बैठने वाले, उनको इस तरह के अकायद की, इस तरह की चीज़ों की शुद्ध बुद्ध मौजूद है। ऐसे लोग अगर उनमें से किसी एक का भी इनकार करें तो दायरा इस्लाम से खारिज। मिसाल के तौर पे नमाज़ें पता है फ़र्ज़ हैं, अब कोई नमाज की फ़र्ज़ियत का ही इनकार करें, दायरा इस्लाम से खारिज। अब रब तबारक व तआला के हवाले से जो अकीदा रखना ज़रूरी है, यानी एक है और अल्लाह है, अब कोई इसी के बरक्स अकीदा रखे तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, क्योंकि ज़रूरियात दीन में से ये इनकार पाया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी हैं, रसूल हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, और ख़ातमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी। इस अकीदे का इनकार कर देना, नबी तो मानना, रसूल भी मानना, लेकिन आखिरी नबी ना मानना, तो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अकायद के अंदर एक बाकायदा जो चीज़ ज़रूरियात दीन, इनमें से किसी चीज़ का इनकार ना हो। अच्छा, दूसरी फिर आगे होती कि ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत। अब अगर किसी ऐसी शय का इनकार किया कि जो ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत से है तो फिर वो गुमराहियत का हुक्म उस पर आएगा, वो गुमराह हो जाएगा। हमने ओवरऑल एक आम तौर पर और आम फहम अंदाज में इन अकायद के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, और आज हमने जो अकीदा समझने की कोशिश कर ली है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से अक़ीदा इल्मे गैब, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अव्वल ताख़िर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहिए। अक़ीदा इल्मे गैब यानी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से अक़ीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने गैब का इल्म अता फरमाया है, यानी अल्लाह की अता से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गैब का इल्म रखते हैं। कितना रखते हैं? मा कान व मा यकून, जो पहले था और जो आइंदा होने वाला है, जो पहले था और जो होने वाला है,
ان سب کا علم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے خلاصہ عرض کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ، اسی طرح احادیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین سے یہ باقاعدہ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، سرے سے ہی انکار کر دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں، قطعاً کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت بھی نہیں، تو یہ انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات مبارکہ جن کا واضح انکار اس چیز سے لازم آ جائے گا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور اس پر آیات مبارکہ ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرماتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لے۔ اب اس آیت مبارکہ اس کا کچھ پس منظر بھی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت ایسے مجھ پر پیش کی گئی ہے جیسے آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور میں نے پہچان لیا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اب منافقین بھی تھے، انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا آپس میں بات چیت کہ دیکھو ہم بھی تو ساتھ ہیں، ظاہری طور پر ایمان ظاہر کیا ہوا ہے لیکن اندر سے تو نہیں ہے، تو ان کو نہیں پتا اس چیز کا۔ منافق کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے غیب کا علم دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، رسولوں میں سے جسے چاہے۔ دو جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا اس طرح کے مفہوم کی آیت مبارکہ، ایک ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اور وہ اپنا غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں فرماتا مگر جسے چن لے۔ وہاں بھی یہی فرمایا جسے چن لے، منتخب فرما لے۔ اب دیکھیں کہ الا من ارتضی اور یہاں ہے ولکن اللہ یجتبی۔ اب وہ جسے چنا گیا، جسے منتخب کیا گیا، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مجتبی اور کہیں گے مرتضی۔ من ارتضی سے جو مفعول کا صیغہ آئے گا تو مرتضی، جسے اردو میں ہم مرتضی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک مجتبی بھی ہے، ایک مرتضی بھی ہے۔ پتہ چلے کہ چنی ہوئی وہ ہستی وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا، اور یہ جب آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ تم کیا یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اور آپ نے پھر غیب کی وہ خبریں دی ہیں، جس نے جو پوچھا آپ نے فرما دیا کہ سوال کرو جو تم چاہتے ہو۔ انہیں آپ نے یہاں تک کہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرے یہ کون، تو آپ اس کا بھی جواب دیا، اور اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایسے سوال نہ کرو کہ تمہیں بتایا جائے پھر تمہیں دکھ لگے، کیونکہ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی عطا سے وہ علم رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، دو دفعہ یہ فرمایا، رک کے تم باز آ گئے،
یعنی یہ اوورال سب سے خطاب تھا. انہی میں وہ منافقین بھی تھے کہ جو یہ گمان کرتے تھے. صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا، بلکہ وہ روایات ہیں صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کیا گمان کرتے تھے. سبحان اللہ. آئیے ایک حدیث سے سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، اور اتنا بتایا یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل میں جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے میں جہنم میں چلے گئے. یعنی وہاں تک. اور فرمایا جس نے اس بیان کو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا. بیچ میں نمازوں کے دوران آپ نے اور کچھ کلام نہ کیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نماز فجر سے غروب آفتاب، اور روایت میں ہے کہ نماز کے لیے اترتے، پھر نماز پڑھتے، پھر خطاب، نماز کے لیے پھر خطاب، نماز پڑھ کے پھر خطاب، غروب آفتاب تک. کہا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تھا، ما کان وما یکون، سب کچھ ہمیں بتا دیا. قیامت تک کی چیزیں ہمیں آپ نے بتا دی. جس کا حافظہ اچھا اس نے یاد رکھا، اس نے ان چیزوں کو یاد رکھا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ میں نے صحابہ کے اسی کے ساتھ بیان کیا کہ منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے، لیکن حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ وہ نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا، اللہ نے ان کو یہ علم دیا. اب آتے ہیں دوبارہ قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ. ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی پڑھی. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ رب نے واضح فرما دیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا علم نہیں، اس کا علم یہ نہیں تھا، رب تو یہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھا دیا. وہ کیا سکھا دیا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. سارا اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرما دیا. ایک آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اور انہیں بیان سکھا دیا. اس بیان کا ترجمہ ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کیا نا، ما کان وما یکون کا علم انہیں سکھا دیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھا دیا. کیوں ترجمہ یہ کیا؟ کیونکہ قرآن اللہ نے سکھایا. قرآن وہ ہے جس میں کوئی بھی رطب و یابس، تر خشک ایسی چیز نہیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو. اور یہ نازل پیارے محبوب علیہ السلام پر ہوئے. اللہ نے سارا علم اپنے محبوب کو یہ سکھا دیا. تو ما کان وما یکون، سب علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ایک اور آیت مبارکہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. یہ غیب بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو وہ نہ دے آگے. یہ نبی غیب بتانے پہ بخیل نہیں، یعنی ان کے پاس غیب کا علم ہے اور یہ رکھتے نہیں بلکہ خبریں دیتے بھی ہیں. یہ وہ خبریں دیتے بھی. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رب عز و جل کا دیدار کیا، میں نے اللہ کو دیکھا، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے دستے قدرت کو میرے شانوں میں، کندھوں کے درمیان رکھا. اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی. اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے روشن ہوگی اور واضح ہوگی میرے لیے اور میں نے پہچان لیا. یعنی اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا. رب تعالیٰ ہاتھوں سے پاک، دستے قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ نے رکھا. اس کی ٹھنڈک سینے میں آئی. مجھے اللہ نے ہر شے میرے اوپر واضح ہو گئی اور میں نے ہر شے کو پہچان بھی لیا. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی، اللہ نے میرے لیے دنیا کو ایسا میرے سامنے کھول دیا، اٹھا کے رکھ دیا. فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، میں نے سب کو دیکھا اور ایسا دیکھا ہے جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھا. یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے. یہ حضور علیہ السلام کے
فرمایا میں نے ایسے اس کو دیکھا ہے، اور یہ کتنا علم تھا، اور آپ خبریں دیا کرتے تھے، اور اس کی اتنی روایات ہیں ناظرین کرام، بعض علماء نے جمع کی 40 سے زائد، بخاری شریف کے اندر سے یہ حدیثیں جمع کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر آئے تو دیکھا کہ وہ جھومنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، آپ نے ٹھوکر ماری اور فرمایا تو جانتا نہیں تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں؟ جو 2 شہید ہیں وہ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما، صدیق ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شہادتیں کتنے سالوں بعد یہ ساتھ ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی نے فرما دی، شہید فرمایا۔ کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، اس طرح کی بات کی جاتی کہ یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے حضور یہ بھی جانتے تھے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے میدان کے اندر باقاعدہ نشان لگائے کہ کل فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باقاعدہ نشان لگائے، کون مرے گا نہیں مرے گا اس میں وہ بھی آ گیا، کل کیا ہوگا یہ بھی اس میں آ گیا، نشان بھی لگا دیے۔ اور کل ایسا ہی ہوا جب غزوہ بدر میں جنگ چھڑی تو صحابہ کہتے ہیں جس جگہ حضور علیہ السلام کا نشان تھا ہم نے اس کو وہیں ڈھیر ہوتے دیکھا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا کہ کل وہ یہاں مرے گا۔ یہاں میں ایک ناظرین کرام ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ ہے کہ علم کے یہ خزانے ہیں یہ اللہ کے پاس ہی ہیں، علم غیب اللہ کے پاس ہی ہے، عالم الغیب والشہادہ وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے، بالکل ایسا ہی۔ اب اس کو لے کر صرف یہی بیان کریں گے، وہ آیتیں نہیں بیان کریں گے جو میں نے ابھی بیان کی کہ جن میں ثبوت بھی ہے، تو یہ لے کر یہ عقیدہ بیان کر دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب کا علم حقیقی ہے، ذاتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، یہاں کوئی برابری کا سوال ہی نہیں۔ یعنی لوگ عام طور پر کہتے ہیں غیب کا اگر علم مانیں گے تو یہاں برابری ہو جائے گی، برابری کا سوال ہی نہیں۔ رب کا علم حقیقی، ذاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یہ عطائی علم ہے۔ تو حقیقی اور عطائی اتنا بڑا واضح فرق، خالق اور مخلوق کیا فرق نہیں، بہت فرق۔ تو رب کا علم حقیقی علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی علم ہے۔ تو جن آیات میں یہ منع فرمایا گیا ان سے مراد رب تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کو علم نہیں، اور حقیقی علم اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ قرآن پاک میں ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کی، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، بے شک ایسا ہی۔ آپ ذرا یہ بتائیں کیا کوئی یہ آیت پڑھ کر یہ کہے گا ماں باپ کی عزت نہ کرو، نبیوں کی عزت نہ کرو، بزرگوں کی عزت نہ کرو، بڑوں کی عزت نہ کرو؟ کیوں کہ یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے، بس اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ منافقین نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ہم رسول کی عزت نہیں کریں گے، فلاں فلاں، یہ نہیں کام کریں، لیکن اللہ نے پھر قرآن میں ہی بیان فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرما دیا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے، منافق نہیں جانتے، ان کو شعور نہیں، علم نہیں۔ تو حقیقی عزتوں کا مالک و مختار اللہ کی ذات ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی عطا سے رب نے جن جن کو عزتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل واضح سمجھنی چاہیے، یہ نہیں کہ آدھے پر ایمان رکھو آدھے کو چھوڑ دو۔ یہ تو یہود کا طریقہ تھا، نصارہ کا طریقہ تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو بعض پر نہیں لاتے۔ مومن مسلمان کا عقیدہ یہ، قرآن کی جمیع آیتوں پر اس کا عقیدہ ہے، جمیع آیتوں پر اس کا ایمان۔ تو جن آیات میں منع کیا گیا وہاں حقیقی طور پر کہ کوئی بھی نبی اللہ کی عطا کے بغیر علم نہیں رکھتا، ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ تو جہاں ثبوت ہے وہاں عطا کے ساتھ ہے کہ رب نے عطا فرمایا، جیسے قرآن نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو بھی غیب کا علم دے، لیکن نبیوں میں سے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے، جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت سے آپ جانتے ہیں، اس لیے صحابہ آپ سے پوچھا کرتے تھے، آ کے آپ سے کئی پوچھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ رات کو چور آئے، بلکہ آپ نے بیان ہی نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا۔ اگلے دن فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا، کل پھر آیا، اگلے دن فرمایا پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا وعدہ کر کے گیا تھا اسے۔ تو ایسی کئی خبریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ غیبوں کا غیب اللہ کی ذات، تو رب تعالیٰ کا ہی دیدار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے، تو اور کیا غیب پیچھے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال عقیدہ ہمارا یہی کہ ما کان و ما یکون، اللہ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا ہے، اور جس میں کئی طرح کی چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے واضح بیان بھی فرما دی ہیں۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، جو عقیدہ جس طرح رکھنا ہے ویسے ہی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔